अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज का महीना और मुहर्रम का महीना, यानी हमारे जो चाँद के महीने हैं, इस्लामी महीने, इसका सबसे पहला महीना और आखिरी महीना कुर्बानी का महीना है। पहला महीना मुहर्रम का महीना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कुर्बानी अता की। और देखें फिर ज़ुल्हज का महीना जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आज़माया। कैसी शान है, देखें कितने अरसे बाद, जबकि बूढ़े हो चुके थे, 100 के करीब थे, 100 साल के करीब, और फिर उस वक्त अल्लाह ताला ने बेटा अता किया। और कितना आप देखें कि एक आदमी ऐसा हो और उसको बेटा अता हो जाए और फिर अल्लाह ताला मोहब्बत को देखना चाहे उसमें, और बेटे की कुर्बानी का तकाजा किया जाए ख्वाब में, तो फिर कितनी बड़ी शान है। और वो भी तैयार हो जाएं, बेटा भी और बाप भी, तो कितनी बड़ी शान है। इसलिए तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने पहले पारे के आखिर में ये फरमाया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हमने बार बार आज़माया, लेकिन हर बार उनको कामयाब पाया, इसलिए हमने उनको ज़माने का इमाम बना दिया। अब गौर करें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी नबी आए, तो आप अलैहिस्सलाम की औलाद से आए, या तो इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से इसहाक अलैहिस्सलाम, और फिर उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल भी कहते हैं, तो उनकी औलाद यानी बनी इसराइल। तो बनी इसराइल से सारे नबी, हत्ता के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी बनी इसराइल से आए। तो उधर आप देखें तो इस्माइल अलैहिस्सलाम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। तो गोया इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद को अल्लाह ताला ने इतनी अज़मत दी कि अब क़यामत तक नबूवत इन्हीं की औलाद में रहेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, और माशाअल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत क़यामत तक के लिए है। ये भी अल्लाह ताला की शान है कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कितनी अज़मत दी। इसलिए ज़ुल्हज में कुर्बानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो अपने बेटे के लिए पेश की, लेकिन अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए वो बहिश्ती दुम्बा जो था, जानवर जो था, वो सामने रख दिया। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी चला चुके, देखा तो वो जानवर ज़बह हुआ पड़ा है। सुभान अल्लाह। ये हज का महीना शुरू हो गया। पहले 10 दिन और 10 रातें ऐसी हैं जिनकी अल्लाह ताला ने कसम भी उठाई है। और इन दिनों में, इन 10 दिनों में जो बंदा आमाल करता है, अल्लाह को बड़े महबूब होते हैं। अल्लाह बंदे के नेक आमाल जो हैं उनको बहुत पसंद करता है। लिहाजा अपने आप को दूर रखें बुराइयों से और नेक आमाल करने वाले बन जाएं। कोशिश करें कि पूरे 10 दिन रोज़े रख लें और रात को इबादत कर लें, दिन को रोज़ा रख लें, और साथ देख लें काम का अगर हर्ज होता है तो अलग बात है। अगर आपके पास टाइम और इजाज़त मिलती है, आपकी तबीयत, सेहत और सब, तो फिर बेहतर है रोज़े भी रख लें, और साथ जितना वक्त इबादत में गुजार सकें नवाफिल पढ़ें, रोज़े रखें, कुरान पाक की तिलावत करें, कुरान पाक को समझें, फिर उस पर अमल करने वाले बने।
اپنے دل میں سختی کو دور کریں، نرم دل بن جائیں، اپنے اندر حوصلہ لائیں، صبر لائیں، تحمل اور برداشت کی قوت لائیں، غصے کو دور کریں، ضبط پیدا کریں، حسن سلوک لائیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک پیدا کریں، دوسروں کے لیے خیر خواہ بن جائیں، اللہ کی محبت اپنے اندر لائیں اور اپنے دل کو وسیع کر لیں اور بھائی چارہ پیدا کریں، دوسروں کے ساتھ محبت، پیار، خلوص پیدا کریں۔ اور کمائی میں دیکھیں، اگر حلال کمائی نہیں ہو رہی تو دیکھیں کہاں پر پرابلم ہے، اس کو ختم کریں تاکہ کمائی تو حلال ہونا شروع ہو، پھر خود بھی حلال کھائیں، بچوں کو بھی، اور سارا پھر حلال جب کھایا جائے گا تو صاف ظاہر ہے کہ دعائیں بھی قبول ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کا رتبہ اور شان بھی بنے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حرام کی کمائی سے جو گوشت بندے کا بن جائے گا، چاہے وہ تھوڑا سا بھی بن جائے تو وہ بندے کو جہنم میں ضرور لے جائے گا، اگر وہ جسم کا حصہ تھوڑا سا جائے گا تو پورا جسم ہی ساتھ لے جائے گا، تو اس لیے پھر کام خراب ہی ہے، تو کوشش کرنا ہے، بچنا ہے۔ توجہ کریں اپنے اوپر بھی، ان لوگوں پر بھی جو آپ سے نیچے ہیں اور ضرورت مند ہیں، اگر اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے تو ان کی خدمت بھی کر لیں، اور کوشش کریں جب آپ نماز پڑھیں، عبادت کریں یا اپنا کوئی بھی کام کریں تو یکسوئی رکھیں، یعنی اسی طرف خیال رکھیں، باقی ادھر ادھر خیال نہ جانے دیں، اور ایک ہی طرف جب خیال ہوتا ہے تو کام صحیح ہو جاتا ہے۔ اور دعاؤں میں یاد رکھیں اپنے لیے بھی، اپنے خاندان کے لیے، اور جو فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے، اور ان کی قبروں پر بھی جائیں، اور جو ہے اپنے طور پہ جو کچھ ان کے لیے کر سکتے ہیں صدقہ خیرات بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ ارشاد ہوتا ہے قرآن پاک سورۃ الفجر میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والفجر، اور فجر کی قسم، ولیال عشر، لیال جو ہے وہ لیل کی جمع ہے، یعنی راتیں، عشر کا مطلب ہے 10، اور 10 راتوں کی قسم، یہی 10 راتیں ہیں جو ابھی شروع ہو گئی ہیں، تو یہ 10 راتیں جو حج کی ہیں اللہ نے قسم اٹھا لی ہے۔ اللہ فرماتا ہے والشفع والوتر، شفع دیکھیں نا، جفت کی، جفت ہوتا ہے نا 2 4 6 اس طرح، اور وتر کہتے ہیں طاق کو۔ اب اسی طرح سے دیکھیں عید الاضحیٰ جو آتی ہے وہ جفت میں آتی ہے، یعنی کہ 10 تاریخ کو، اور جو عرفہ کا دن ہوتا ہے وہ طاق ہوتا ہے، تو طاق اللہ تعالیٰ بھی طاق ہے، ون ہے، تو عرفہ کا دن جو ہے وہ اللہ سے کنیکٹ کرتا ہے بندے کو، اور جو عید کا دن ہوتا ہے وہ بندوں کے ساتھ تعلق بناتا ہے، اس لیے یہ جو شفع ہے، شفع کا مطلب ہے عید الاضحیٰ کا دن، اور جو وتر ہے اس کا مطلب ہے عرفہ کا دن، یعنی یہ بھی دن جو ہے وتر یعنی اللہ کے ساتھ تعلق بنانے والا دن، اور شفع کا مطلب ہے عید الاضحیٰ یعنی لوگوں کے ساتھ تعلقات بڑھانے کا دن، تو اس لیے خوشی کا دن جو کہ اکٹھے منایا جاتا ہے، اس لیے وہ شفع، اس کو مسند احمد میں دیکھیں تو اس کا جو تفسیر لی گئی ہے وہ یہی کہ عید الاضحیٰ کا دن، تو ماشاء اللہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ تو یہ دن جو ہے احادیث میں آتا ہے کہ یہ 10 دن اور 10 راتیں، اس میں جو بھی اعمال نیک کریں گے اللہ کے ہاں بڑے محبوب ہوتے ہیں، اور بندہ دعائیں کرے تو جنت کا راستہ کھلتا ہے، جہنم سے آزادی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے پر وہ ہر حال میں بندے کے اوپر نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے قرب میں داخل کرتا ہے اگر بندہ اللہ کی طرف جستجو کرے تب۔ اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ آپ اگر روزے رکھتے جائیں تو حج کے ایک ایک دن کا روزہ ایک ایک دن کے ایک ایک سال کے ثواب کے برابر ہوتا ہے، تو اس لیے یہ روزے رکھتے جائیں، اور خاص طور پر جب وہ عرفہ کا روزہ ہوتا ہے پھر وہ
ایک سال آنے کا، ایک سال جو پچھلا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، کیونکہ اگلا سال جو آنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بندے اگر گناہ کی طرف چلے بھی صحیح تو راستے جو ہے نا گناہ کے اللہ روک دیتا ہے، بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو کوشش کریں اپنے آپ کو روزوں میں بھی مصروف رکھیں اور عبادت میں بھی مصروف رکھیں، رات کو جتنی عبادت ہو سکے کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہماری بہتری عطا فرما دے۔ تو اس لیے جو ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور حدیث میں آتا ہے مسند احمد میں اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ سوال کیا گیا کہ قربانی کرنے کا ثواب کیا ملے گا؟ فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ اب دیکھیں جانور کے کتنے بال ہوتے ہیں تو پھر کتنی نیکیاں مل جائیں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قربانی کے ایام میں ابن آدم کا کوئی عمل خون بہانے سے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہوتا، اور جانور قیامت کے دن جو ہوتے ہیں یہ سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئیں گے، اور قربانی کا جو خون ہے وہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مقبول ہو جاتا ہے اور قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ ترمذی شریف میں اور ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، اب یہ ایک وارننگ ہے، فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس میں وسعت ہو، وسعت کا مطلب ہے اس کے پاس اتنا اللہ نے پیسہ دیا ہے، اتنا اس کے پاس ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے لیکن قربانی نہ کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو پھر وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، کیونکہ ساری عیدگاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں نا۔ تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پھر ہماری عیدگاہ کے قریب ہی نہ آئے۔ ناراضگی دیکھیں کتنی ہے۔ تو اس لیے جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو وہ کنجوس نہ بنے بلکہ قربانی کرے۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہی نہ آئے۔ قربانی ایک مالی عبادت ہے۔ مسلمان جو مقیم ہوتا ہے، عاقل بالغ ہوتا ہے، صاحب نصاب ہوتا ہے اور آزاد ہوتا ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اگر صبح عید ہے اور رات کو بندہ امیر ہو گیا ہے تو پھر قربانی اس پر واجب ہو جائے گی۔ جب تک نصاب ہے، صاحب نصاب بندہ ہے تو وہ قربانی کرتا رہے گا۔ اگر ایک سال صاحب نصاب ہے، دوسرے سال بھی ہے، تیسرے، پھر وہ ہر سال ہی کرتا رہے گا۔ جو صاحب نصاب ہوگا اس پر قربانی واجب ہوگی، اور قربانی نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اور یاد رکھیں قربانی کرنے کا یعنی جانور کے کی گردن پر چھری پھیرنے کا اور قربانی کرنے کا جو وقت ہے وہ نماز عید کے بعد ہے۔ پہلے نماز عید پڑھیں گے، اس کے بعد قربانی کریں گے۔ حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کی، پھر کچھ لوگوں نے نماز سے پہلے قربانیاں کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے اسے دوبارہ قربانی دینا ہوگی۔ یہ نسائی شریف میں حدیث موجود ہے، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو قربانی عید نماز کے بعد ہوتی ہے، اگر عید نماز سے پہلے کوئی کر لے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اور قربانی جو ہے وہ عید نماز کے بعد 10 تاریخ کو، 10 ذو الحج کو شروع ہوتی ہے اور 12 ذو الحج تک یعنی 12 ذو الحج مغرب کی نماز تک قربانی جائز ہے۔
قربانی 10، 11 اور 12 ذوالحج کو کی جا سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ بس وہ عید نماز کے بعد شروع کی جائے۔ تو ان تینوں دنوں میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو قربانی جو ہے آپ دیکھیں نا، بندے پر اگر واجب ہو اور قربانی نہ کی، وقت گزر گیا، اب وہ قضا ہو گئی، قضا کا مطلب مر گئی، فوت ہو گئی، قربانی ختم ہو گئی، اب قربانی تو نہیں ہوگی۔ اگر بندہ بعد میں کہتا ہے میں قربانی کرتا ہوں تو وہ تو صدقہ ہوگا، قربانی تو نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح سے قربانی کے لیے بھیڑ یا بکری جو ہے، ایک بھیڑ یا ایک بکری کو ذبح کیا جاتا ہے، یا اگر اونٹ، گائے یا بھینس کو ذبح کریں گے تو پھر آپ کو 7 حصے کرنے پڑیں گے۔ تو ایک حصہ قربانی جو ہے وہ واجب ہے، تو اگر 7 حصے ہوں گے تو 7 بندے اس میں شامل ہوں گے۔ قربانی کی نیت کریں، یہ نہ کریں کہ گوشت کھانے کی نیت ہے، گوشت کھانے کی نیت نہ کریں بلکہ قربانی کرنے کی نیت کریں، اور اللہ کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرنے کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانیاں کی، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں یہ قربانی اللہ کے لیے کر رہا ہوں، سنت ابراہیم علیہ السلام سمجھ کر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر۔ اب دیکھیں کہ کبھی ایسا ہو جائے کہ اگر آپ کا جانور ہے اور اس کے بڑا جانور ہے، اس کے 7 حصے ہیں، 6 حصے ہو گئے ہیں، ایک حصے والا کوئی نہیں مل رہا، تو کہتے ہیں شریعت میں یہ اجازت ملتی ہے کہ اگر کسی نے عقیقہ کرنا ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے، 7واں بندہ۔ تو جانور کو قربان کرنے سے پہلے ذرا تھوڑا سا اس کو پانی دے دیں، اس کو چارہ دے دیں، اور ایک چیز کا دھیان رکھیں کہ چھری کو تیز کرنا ہے، کیونکہ تیز چھری ہوگی نا، ایک دم جب اس کو گردن پر لگائیں گے تو اس کو درد نہیں ہوتا۔ ایک دم اگر جانور کی گردن کٹ جائے، وہ 3 یا 4 رگیں کٹ جائیں تو وہ جانور کو وہ درد نہیں ہوتا، لیکن درد اس وقت ہوتا ہے جب چھری جو ہے وہ کند ہو، یعنی تیز نہ ہو، تو اس کو بار بار رگڑا جائے تو پھر جانور کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے شریعت کے اندر ہے کہ اس کو چھری کو تیز رکھیں، اگر چھری تیز نہیں ہوگی تو وہ قربانی مکروہ سمجھی جائے گی، کیونکہ چھری کو تیز نہ کرنا قربانی کو مکروہ کرنا ہے۔ تو جانور کو پہلو پر لٹائیں اور پھر دعا پڑھیں، دعا اچھا ہوتا ہے، اگر پڑھ لیں تو اچھی بات ہے۔ دعا ایسے میں پڑھ کے سناتا ہوں، دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا من المسلمین، اللہم لک و منک، بسم اللہ اللہ اکبر۔ بس بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر پھر اس پر چھری چلا دیں، تو چھری تیز ہونی چاہیے تاکہ اس کی کم از کم 3 یا 4 رگیں جو ہیں وہ اس کی کٹ جائیں، تو یہ بہت اہم ہے۔ اور جب ذبح ہو جاتا ہے، ذبح ہونے کے بعد پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ یہ دعا پڑھیں گے۔ اگر یہ قربانی کی جا رہی ہے کسی اور بندے کے نام سے، تو جہاں پر اب منی کہا ہے اس جگہ پر اس بندے کا نام لے لیں۔ تو اسی طرح سے اگر بہت سارے بندے ہیں تو پھر ان کے زیادہ کے نام لے لیں، تو جو حصہ دار ہیں ان کے سب کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ اللہم تقبل من، اور پھر وہ کہہ کے وہ نام لے لیں فرام، جو بھی ہیں وہ من من قوم، تو اس طرح سے کما تقبلت من خلیل کا ابراہیم علیہ السلام و حبیب کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد یہ کہہ دیں، تو اللہم تقبل
تو اس کے بعد من ہم وہ کہہ کے اس کے بعد نام لکھ کہہ دیں، اس کے بعد پھر آپ کما تقبلت من خلیل کا ابراہیم علیہ السلام و حبیب کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، اچھی بات ہے۔ تو یہ بہتر عمل ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، مسند احمد میں حدیث ہے یہ، کہ یہ جو 10 دن ہے اس میں جو ہے نا آپ کم از کم اور کچھ نہیں تو زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، تکبیر پڑھیں، الا اللہ الہ الا اللہ پڑھتے جائیں، تکبیر پڑھتے جائیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا الحمد، ماشاء اللہ بڑے اس سے بڑے ثواب ہیں، اس کے بڑے ثواب۔ کوشش کریں جانور کی جب آپ کاٹیں تو 3 رگیں یا 4 رگیں اس کی ضرور کٹ جائیں۔ اب جانور جب تک ٹھنڈا نہیں ہوتا نا تو اس کے پاؤں نہ کاٹیں اور اس کی کھال نہ کاٹیں، یہ مکروہ ہے۔ اگر ٹھنڈا ہو جائے تو پھر جو ہے نا جب یعنی کہ وہ پھٹک رہا ہوتا ہے یا وہ، تو اس وقت جانور کو ساتھ شروع کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ تو جانور ٹھنڈا ہو کے جب ختم ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی کھال ادھیڑیں اور پھر جو ہے نا اس کی کھال کاٹیں اور پاؤں کاٹیں، پھر اس طرح کریں۔ اگر آپ دوسرے سے ذبح کرا رہے ہیں تو پھر بندہ جو قربانی دے رہا ہے وہ موجود ہونا چاہیے وہاں پہ، اگر زیادہ بندے ہیں تو سب موجود ہونے چاہیے۔ تو جو شخص قربانی کرنا چاہے اس کے لیے مستحب ہے کہ جب ذوالحج کا چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ اپنے جسم کے بال نہ کاٹے اور نہ ناخن کاٹے۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو گویا یہ جو ہے جیسے اب چاند اب نظر آ گیا ہے تو اب ناخن کاٹنا بند، بال کاٹنا بند۔ جس کی قربانی، جس نے اپنی رام کی قربانی دینی ہے تو اس کے لیے بال کاٹنا اور ناخن کاٹنا بند ہو گئے اب سے، ماشاءاللہ۔ تو کیونکہ چاند دیکھنے کے بعد بند ہو گئے، اب وہ قربانی ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ کاٹ لیں گے انشاءاللہ۔ قربانی کا جانور جو ہوتا ہے وہ اونٹ بھی ہو سکتا ہے، گائے بھی ہو سکتی ہے، بھینس بھی ہو سکتی ہے، بکری بھی ہو سکتی ہے، بھیڑ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر اونٹ لیں گے تو وہ کم از کم 5 سال کا تو ہونا چاہیے، گائے یا بھینس ہوگی تو 2 سال کا ہونی چاہیے، اور بھیڑ یا بکری ہوگی تو 1 سال کی۔ اگر کوئی دمبا یا کوئی بھیڑ یا کوئی ایسی چیز لیتے ہیں تو لیکن وہ ہے چھوٹا، یعنی 6 مہینے کا ہے یا زیادہ ہے لیکن دکھائی سال کا دیتا ہے تو پھر اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں قربانی کے لیے، کیونکہ وہ دکھائی تو پورے سال کا دیتا ہے نا۔ ہاں ایک چیز ہے، اگر جانور عیب دار ہوگا تو وہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اندھا، کانا، لنگلولا، لنگڑا جانور ہوگا یا کان کوئی نہیں ہوگا یا ناک یا کہیں پہ کچھ ایسا معاملہ ہوگا تو وہ جو ہے نا عیب دار جو بھی جانور ہوگا اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا گوشت کھانے اور خیرات کرنے کا حکم دیا مگر بیچنے کا حکم نہیں دیا۔ سننے میں آیا ہے کچھ لوگ قربانی کا گوشت بھی بیچ دیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے اس کے 3 حصے بنائے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے بندہ رکھے، اور دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے ان کو بھیج دے، اور تیسرا حصہ فقراء اور مساکین کے لیے رکھ لے تو ان کو تقسیم کر دے۔ تو اس لیے جو ہے نا، ہاں اگر کوئی بندہ سارا گوشت ہی اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی اجازت ہے، اس کو آپ کوئی منع نہیں کر سکتے، رکھ سکتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر کچھ کھا لیں کچھ صدقہ کر دیں تو یہ اچھی بات ہے کہ ثواب کمائیں، دوسروں کی مدد بھی کریں، حقوق العباد کا ثواب، اور دوسروں کے دل سے دعا نکلے گی وہ بھی آپ کو ثواب، اور پھر اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے تو وہ اس کا بھی ثواب۔ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے نا، اگر اس کا دودھ دہنا ہے یا اس کے بال کاٹنے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر جیسے آپ کوئی قربانی کا جانور ہے، آپ اس کو دودھ بھی دوہتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ دودھ اگر آپ بیچیں گے تو اس کے جو پیسے آئیں گے وہ بھی صدقے میں آپ استعمال کریں گے، یعنی وہ پیسے صدقے میں جائیں گے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بھیڑ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کی اون ہوتی ہے، اگر آپ اون کاٹ لیتے ہیں اور اس کو بیچ دیتے ہیں تو پھر وہ اس کے جو پیسے ہوں گے نا وہ بھی صدقے میں چلے جائیں گے۔
تو اس لیے جو ہے نا اور بہتر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اون بھی نہ کاٹیں اور جانور جو ہوتا ہے نا اس کا دودھ بھی نہ دھوئیں۔ اگر آپ دھوئیں گے یا آپ دودھ دھو کر پھر اس کو آپ بیچیں گے تو پھر اس سے اس کے جتنے پیسے ہوں گے وہ پیسے پھر کیا ہوگا کہ وہ پیسے صدقہ کرنے پڑیں گے۔ تو یہ ضروری بات ہے۔ اسی طرح شریعت کے مطابق جو ہے آپ جو گوشت جو کھانا ہوتا ہے اس میں آپ کو پتہ ہے خون تو حرام ہے، خون تو آپ نہ کوئی بندہ استعمال نہیں کر سکتا نا۔ اسی طرح جو ہے نا آپ جو نر ہوتا ہے اس کا اعضائے تناسل بھی حرام ہے، وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح جو مادہ ہوتا ہے اس کا بھی اعضائے تناسل یعنی کہ شرمگاہ جو ہے وہ بھی نہیں کھائی جا سکتی۔ اسی طرح پیشاب کی جگہ جو ہے مثانہ ہے یہ بھی نہیں کھایا جا سکتا، کپورے بھی نہیں کھایا جا سکتے، یہ حلال نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا اس لیے یہ ذرا احتیاط کرنی چاہیے، بہتر عمل ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھنے والی ہے کہ جب آپ ذبح کرائیں گے نا تو ذبح کرنے والا بندہ مسلمان ہونا چاہیے، یہ بہت اہم ہے، اور وہ اور ذبح کرنے والا مسلمان ہو اور بسم اللہ اللہ اکبر ضرور پڑھے، یہ بھی ضروری بات ہے۔ اچھا، ابھی ایک سوال آیا تھا کسی کی وجہ سے کہ اگر جانور جو ہے نا وہ اگر گم ہو جاتا ہے یا چوری ہو جاتا ہے، جو جانور کسی نے لیا اس کا قربانی کا اور وہ چوری ہو گیا یا گم ہو گیا، ایسی صورتحال میں کیا ہوگا؟ تو بس اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ یہ 10 دن اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم اٹھائی ہے اور اس کی اللہ تعالیٰ بہت اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کے حضور عرض کریں کہ ہم نے تو کوشش کی، ہم تو لے آئے تھے، لیکن اگر گم ہو گیا یا چوری کوئی لے گیا اس کو، تو پھر یا اللہ ہم نے اپنی پوری کوشش کی، ہمیں اجر عطا فرما، اور جو لے گیا تو پھر اس کا معاملہ تیرے حوالے ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ پہ چھوڑیں تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ضرور اس کا اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح ایک کچھ باتیں میں آپ کو بتا دوں، یہ بہت خاص باتیں ہیں کہ مکروہ باتیں ہو جاتی ہیں۔ کیا؟ اگر چھری جو ہے وہ تیز رکھنی چاہیے، اگر چھری جو ہے تیز نہیں ہوگی نا، کند ہوگی نا، تو وہ سمجھو قربانی مکروہ ہو جائے گی۔ اسی طرح جانور جو ہے وہ عیب دار نہیں ہونا چاہیے، اگر جانور کو کوئی عیب ہوگا تو سمجھو قربانی مکروہ ہو گئی۔ اسی طرح اندھیرے میں جانور کو ذبح نہیں کرنا، جیسے اندھیرے میں آپ رات کو نہ ذبح کریں، دن کو کریں، بہتر ہے اندھیرے میں نہ ذبح کرنا، کیونکہ وہ بھی قربانی کو مکروہ کر دیتا ہے۔ جانور کے سامنے چھری کو تیز نہیں کرنا، کیونکہ جانور کے سامنے چھری کو تیز نہیں کرنا، بلکہ آپ چھپ کے کریں، تو اس طرح سے یہ بہتر عمل ہے۔ تو اسی طرح جانور کو گھسیٹ کر اس جگہ پہ نہیں لانا جس جگہ اس کو ذبح کرنا ہے، تو یہ بھی دھیان رکھنا ہے۔ تو اسی طرح آرام سے لانا ہے، پیار محبت سے جیسے ہوتا ہے نا، تو کیونکہ آپ اس کی جان لینے والے ہیں، تو جان اس کی جب کسی چیز کی لی جاتی ہے تو باادب طریقے سے کم از کم اس کے ساتھ اس کو کھانا کھلائیں، چارہ دیں، پانی دیں، اس کے بعد اس کو پیار محبت سے لائیں، تو اس طرح ہے نا۔ تو اسی طرح جو ہے نا دوسرا یہ ہے کہ بے ہوش کر کے اگر ذبح کرنا ہے تو سمجھو وہ بھی مکروہ ہے شریعت کے لحاظ سے، قربانی کا جانور مکروہ ہو جائے گا اگر بے ہوش کر کے اس کو ذبح کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ حلق کی بجائے پیچھے سے اس گردن کے اوپر مارتا ہے اور گردن توڑ کے ایک طرف رکھ دیتا ہے، ایک طرف گردن ہے ایک طرف جسم پڑا ہے، تو یہ بھی مکروہ ہے، کام خراب ہو گیا۔ اور جان بوجھ کر اگر کوئی بندہ چھری لگاتا ہے اور حرام مغز تک چلی جاتی ہے، وہ بھی مکروہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے جانور جو ہے ابھی ذبح ہو گیا ہے لیکن ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا، پہلے ہی اس کی کھال ادھیڑنا شروع ہو گئے ہیں، یہ بھی مکروہ کر دے گا۔ تو اس لیے صبر کر لیں، ٹھنڈا ہونے دیں اس کو، پھر اس کے بعد اس کی کھال ادھوڑیں یا اس کے پاؤں کاٹیں، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جو ہے نا غیر مسلم کا ذبح کرنا جو ہے نا، بعض جگہ اکثر ہوتا ہے نا غیر مسلم ذبح کرتے ہیں، تو غیر مسلم کا ذبح کرنا بہتر نہیں ہے، چاہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھے، تو وہ جو ہے نا بندے کو خود ہی ذبح کرنا چاہیے یا ایسے بندے سے کرانا چاہیے جو ذبح کرتا ہو لیکن بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھے، مسلمان بھی ہو، تو یہ بہتر عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق، اصول کے مطابق
عمل کر کے ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں بھی کمائیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم مقربین میں شامل ہو جائیں، دنیا اور آخرت سب کو بہتر بنا لیں، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کٹھے چل کے جنت الفردوس میں انشاءاللہ جائیں۔ آمین۔